अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं और जो कुछ करना चाहते हैं उसमें कुछ बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है, लेकिन इंसान वक्त पर वो काम नहीं कर पाता और उस काम को डिले और मुअख्खर करता रहता है। कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, शाम को कर लूँगा, सुबह कर लूँगा, अगले हफ्ते कर लूँगा, पहली को कर लूँगा। और इस तरह इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहना, ये आप कहें कि बहुत बड़ी वजह है एक इंसान के कामयाब ना होने की और अपने मकासद को हासिल ना कर पाने की। प्रोक्रेस्टिनेशन, अब ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, ज़रूरी काम को मुअख्खर करते रहने की आदत, ये बेशुमार कैपेबल लोगों को, बासलाहियत और टैलेंटेड लोगों को नाकामी से दो चार करती है। वो अपना जो ट्रू पोटेंशियल है, अपनी जो असल ताकत और सलाहियत है, उसके बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर रहते हैं। और अभी क्या किया जाए? क्या इसको मैनेज करने का, इसको कंट्रोल करने का कोई तरीका भी है? अगर कोई तरीका है तो वो कौन सा है? आइए, आज हमने इसको मौज़ूए बहस बनाया है और मैं यकीन रखता हूँ इंशाअल्लाह कि आज का हमारा जो डिस्कशन है और गुफ्तगू है, ये हर उस फ़र्द के लिए कि जो इस मसले का शिकार है और जेन्युइनली उसे हल करना चाहता है, तो वो इसे करने में कामयाब हो जाएगा। वो इस प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को ख़त्म करने के अंदर कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो वो क्या तरीका है? सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि प्रोक्रेस्टिनेशन की साइकोलॉजी है क्या। हम ये समझते हैं कि शायद हम लोग इतना फ़ील नहीं कर पा रहे होते। कहते हैं ना यार, ये बंदा, उसे एहसास ही कोई नहीं। अगर वो बंदा काम लेट कर रहा है ना, हम ये कहते हैं उसे एहसास ही कोई नहीं। एहसास एक वजह ज़रूर है, लेकिन महज़ एहसास से काम होने वाला नहीं है, और भी कुछ चीज़ें हैं। और वो कौन सी हैं, हम सारी उन पे बात करेंगे। और उसमें हमें इसकी जो साइकोलॉजी है प्रोक्रेस्टिनेशन की, उसे समझने की ज़रूरत है। प्रोक्रेस्टिनेशन के अंदर एक इंसान का जो ज़हनी तनाव, ख़ासकर उस एक काम के बारे में, वो बहुत मैटर करता है। और एक बेचैनी की कैफ़ियत, ज़हनी तनाव, जिसे स्ट्रेस कहते हैं, टेंशन कहते हैं, और बेचैनी और फिर नाकामी का खौफ, ये 3 चीज़ें जो हैं, एक तो एहसास है ना, हम उस एहसास की कह लें कि उस फैक्टर से इनकारी नहीं है, लेकिन वो वाहिद फैक्टर नहीं है। और फैक्टर्स वो ये हैं, वो है टेंशन, वो है बेचैनी, वो है नाकामी का खौफ। ये है उसकी साइकोलॉजी। और फिर कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं, कुछ गलतफ़हमियाँ हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में, हमें उनको भी जानने की, समझने की ज़रूरत है। कुछ जो ऐसी कह लें कि जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, जो गलतफ़हमियाँ हैं, वो इस कदर कॉमन हो गई हैं कि इंसान उन पे बिलीव करने लग गया है। और ये, इसका मतलब ये नहीं होता कि एक इंसान लेज़ी है, ठीक है जी? लेज़ीनेस इज़ नॉट लेज़ीनेस इज़ नॉट वांटिंग टू डू समथिंग। लेज़ीनेस तो ये होती है ना कि एक इंसान कुछ करना ही नहीं चाहता, वो कहलवाती है लेज़ीनेस। लेकिन जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, वो डिफरेंट है, और वो है डिलेइंग समथिंग स्पेसिफिक। जो लेज़ीनेस है ना, एक जो कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है, जो आम गलतफ़हमी है कि भई ये लेज़ीनेस की वजह से है। तो लेज़ीनेस जो होती है, वो होता है यार एक काम आप करना ही नहीं चाहते, तो वो लेज़ीनेस कहलवाती है। प्रोक्रेस्टिनेशन जो है, वो ये है कि एक इंसान जो है, कोई स्पेसिफ़िक काम है, उसको डिले करता रहता है। तो कोई एक ख़ास मख़सूस काम है, उसको जो डिले करता रहता है, तो वो हो गया प्रोक्रेस्टिनेशन। अब लेज़ीनेस तो एक जनरल हुई ना, जनरल हुई। एक जनरल है यार, आप कुछ काम करना ही नहीं चाहते। आप काम चोर हैं, आप हड हराम हैं, आप जितना घटाना चाहते हैं आप घटाते हैं। नहीं, यहाँ पे एक ख़ास जो चीज़ है, स्पेसिफ़िक जो चीज़ है, उसको डिले करते रहना जो है, और वो कहलवाता है प्रोक्रेस्टिनेशन। ये गलतफ़हमी है। और दूसरी गलतफ़हमी ये है कि ये कोई टाइम मैनेजमेंट का मसला है।
حالانکہ یہ ٹائم مینجمنٹ اس میں اتنا بڑا کردار ادا نہیں کرتا کہ جتنا کہ اس پہ رسپانسبلٹی، ذمہ داری، اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکے۔ تو دا رول آف سیلف ڈسپلن ان اوور کمنگ پروکریسٹینیشن، اب یہ تیسری بات اس کے اندر ہے کہ پہلی بات تو یہ تھی نا کہ جی سائیکالوجی آف پروکریسٹینیشن، دوسرا یہ تھا کہ اس کے بارے میں مسکنسیپشنز یا غلط فہمیاں کیا ہیں، اور تیسری بات یہ ہے دا رول آف سیلف ڈسپلن ان اوور کمنگ پروکریسٹینیشن، جو سیلف ڈسپلن ہے نا اس کا کیا کردار بنتا ہے اس کہہ لیں کہ پروکریسٹینیشن کو اوور کم کرنے کے اندر اس کا کیا کردار بنتا ہے۔ سیلف کنٹرول از ریزسٹنگ دا امیڈیٹ ٹیمپٹیشن، جو ایک انسان دا رول آف سیلف ڈسپلن ان اوور کمنگ پروکریسٹینیشن، جو سیلف ڈسپلن ہے، جو خود پہ کہہ لیں کہ سیلف ڈسپلن کا کیا ہے، کہہ لیں کردار کیا ہے اس پروکریسٹینیشن کے اندر، اس کا کردار یہ سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ہے کہ سیلف کنٹرول اور سیلف ڈسپلن کے اندر فرق کیا ہے۔ سیلف کنٹرول جو ہے وہ تو ہوتا ہے کہ جو ایک فوری طور پہ آپ کا کوئی کام کرنے کو دل چاہ رہا ہے اور آپ اس کو اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، روکتے ہیں، تو وہ سیلف کنٹرول ہے۔ جبکہ جو سیلف ڈسپلن ہے، سیلف ڈسپلن جو ہے، سیلف ڈسپلن از اے لانگ ٹرم گول، اٹس اباؤٹ کنسسٹنٹلی ورکنگ ٹورڈ یور گول۔ یہ جو سیلف ڈسپلن ہے نا یہ تو لانگ ٹرم اس پہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کتنی کہہ لیں کہ کنسسٹنسی سے، کتنے تسلسل سے اپنے کسی گول کے اوپر، کسی مقصد کے حصول کے لیے آپ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ہو گیا سیلف کنٹرول کا اور سیلف ڈسپلن کے اندر فرق، اور دا رول آف سیلف ڈسپلن ان اوور کمنگ پروکریسٹینیشن، کہ جو سیلف ڈسپلن ہے اس کا کردار کیا بنتا ہے اس پروکریسٹینیشن کے مسئلے کو حل کرنے کے اندر، بڑا کلیدی کردار ادا بنتا ہے۔ ہاؤ سیلف ڈسپلن ڈائریکٹلی کاؤنٹر ایکٹس پروکریسٹینیشن، یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ کیسے جو یہ چوتھی بات ہے کہ ایک انسان جو سیلف ڈسپلن ہے، جو لوگ نوٹ کر رہے ہیں یہ چوتھی بات ہے، ہاؤ سیلف ڈسپلن ڈائریکٹلی کاؤنٹر ایکٹس پروکریسٹینیشن۔ ہمیں اب یہ سمجھنا ہے کہ جو ایک انسان کا جو سیلف ڈسپلن ہے کیسے وہ براہ راست جو ہے وہ اس پروکریسٹینیشن کو کنٹرول کرنے کے اندر ایک انسان کے کام آتا ہے۔ یہ ابھی ہم نے اس چوتھے مرحلے کے اندر ہم نے یہ سمجھنا ہے۔ سیلف کانفیڈنس از دا سپر ہیرو وی نیڈ ٹو فائٹ پروکریسٹینیشن۔ یہ جو سیلف ڈسپلن ہے نا، اب سیلف ڈسپلن پہ الگ سے بات نہیں کی جا سکتی یہاں پہ، کیونکہ پھر وہ ساری بات اسی کی نظر ہو جائے گی، وہ اس پہ میرے بہت ساری ویڈیوز ہیں اور آئندہ بھی بنتی رہیں گی انشاءاللہ، لیکن یہاں پہ ہم پروکریسٹینیشن پہ جو ہے وہ بات کریں گے کہ سیلف ڈسپلن جو ہے یعنی اپنے آپ کو جو ہوتا ہے نظم و ضبط، اپنا سیلف کنٹرول ہی آپ سمجھ لیں، ایک لانگ ٹرم کے اندر جو سیلف کنٹرول ہوتا ہے تو وہ سیلف ڈسپلن ہی ہوتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا۔ سیلف ڈسپلن از اے سپر ہیرو وی نیڈ ٹو فائٹ پروکریسٹینیشن۔ جو سیلف ڈسپلن ہے اس کا کردار ایکسکیوز می، جو سیلف ڈسپلن ہے اس کا جو کردار ہے پروکریسٹینیشن کو فائٹ کرنے میں، یہ ایک طرح کا سپر ہیرو کا کردار ہے، بہت امپورٹنٹ، بہت ہی امپورٹنٹ سپر ہیرو کا کردار ہے۔ اٹ ہیلپس اس فوکس آن دا بگ، یہ ہمیں مددگار ہوتا ہے، بڑا معاون ثابت ہوتا ہے کہ جو اصل چیز ہے اس پہ ہم فوکس کر سکیں، اس پہ ہم ساری توجہ مرکوز کر سکیں، اس کو ہم اپنا اصل ہدف بنا سکیں۔ اور پھر آگے جو پریکٹیکل اسٹریٹجیز ہیں، پریکٹیکل اسٹریٹجیز فار بلڈنگ سیلف ڈسپلن، ابھی ہمیں جو پریکٹیکل اس کا ایک جو کرنا ہے، جو اس کا حکمت عملی بنانی ہے، پریکٹیکل اسٹریٹجی فار بلڈنگ سیلف ڈسپلن۔ اب یہاں پہ ہم بلڈنگ سیلف ڈسپلن پہ ہم یہاں پریکٹیکل اسٹریٹجیز فار بلڈنگ سیلف ڈسپلن، یہ جو ہے نا حکمت عملی ہے سیلف ڈسپلن کو بلڈ کرنے کی، اب ہم 5ویں مرحلے میں اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ سیٹنگ ریئلسٹک گول، پہلی بات یہ کہ ہمارا جو گول ہے، جو بھی گول، اب یہاں پروکریسٹینیشن بھی، کسی چیز کے بارے میں اگر ہم پروکریسٹینیٹ کر رہے ہیں تو ہم اس کام کو نمٹانا جو ہے وہ اپنا گول سمجھ لیں، اور گول ہے بھی، اور ہمیں جو ہے نا جو گول ہم اپنا سیٹ کرتے ہیں نا وہ سمارٹ گول ہونا چاہیے، سمارٹ گول۔ اب یہ آپ یہ کہیں گے یار سمارٹ کیا ہوتا ہے؟ سمارٹ ایک ایبریویشن ہے، سمارٹ ایک مخفف ہے، اور وہ مخفف ہے 5 الفاظ کا۔ پہلا ہے اسپیسیفک، سمارٹ کا ایس ہے نا اسپیسیفک، اور دوسرا ایم ہے نا سمارٹ کا میجریبل۔ سمارٹ اسپیسیفک کا مطلب مخصوص ہو، میجریبل ہو کہ یار پیمائش ہو سکے کہ اتنے کلو، اتنی لمبائی چوڑائی، اتنا وزن، اتنے پیسے، فلاں ڈگری،
یا فلاں اتنا سفر وہ میجریبل ہونا چاہیے، اسپیسیفک ہو یعنی مخصوص ہو، دوسرا میجریبل ہو، تیسرا اچیویبل ہو، یعنی آپ وہ ایسا ہو کہ یعنی آپ اتنی لمبی لمبی آپ پلاننگ نہ کریں کہ جو حاصل ہی نہ کر پائیں، اچیویبل ہو۔ چوتھی بات ریلیونٹ ہو، یعنی وہ متعلقہ ہو آپ کی جو زندگی کی، جو کہہ لیں نا کہ جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے وقتی طور پہ یا لانگ ٹرم کے اندر، وہ ان چیزوں کے بارے میں ریلیونٹ ہو۔ اور پانچویں بات یہ ہے، پانچویں اور آخری، کہ ٹائم باؤنڈ ہو، کہ یعنی آپ اس میں بتا سکیں کہ یار یہ اس وقت جو ہے فلاں وقت سے پہلے پہلے میں اس کام کو کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ہے پریکٹیکل اسٹریٹجیز فار بلڈنگ سیلف ڈسپلن، کہ جو عملی جو حکمت عملی ہے سیلف ڈسپلن کو بلڈ کرنے کی، اب ہم اس پہ بات کر رہے ہیں نا۔ تو سیٹنگ ریئلسٹک، یہ ہے سیٹنگ اسمارٹ گولز۔ اسمارٹ گول کا میں نے آپ کو بتایا، پہلی اس کی شرط ہے اسپیسیفک ہو، دوسرا میجریبل ہو، پیمائش کی جا سکے، تیسرا اچیویبل ہو، یعنی آپ جو ہے نا وہ کہہ لیں حقیقت پسندانہ کریں، چوتھا یہ کہ ریلیونٹ ہو، یعنی جو جس طرح کی کامیابی آپ کو ضرورت ہے، جس طرح کے جس سمت میں آپ کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، جو کام آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہو، ریلیونٹ ہو۔ پانچواں اور آخری کے ٹائم باؤنڈ ہو، کہ یعنی ٹائم باؤنڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی ڈیڈ لائن سیٹ کر سکیں۔ تو جیسے اس کی مثال ایسے ہی ہے، اور جیسے کہ یہاں پہ بہت بڑا کردار بنتا ہے ڈیولپنگ روٹین کا۔ ڈیولپنگ روٹین کا بہت بڑا کردار بنتا ہے کہ ہم نے روٹین ڈیولپ کرنی ہے۔ روٹین کیسے ڈیولپ کرنی ہے؟ ہیبٹس آر پاورفل، دے ہیلپ اس آٹومیٹ گڈ بیہیویئر۔ ہیبٹس آر پاورفل، دے ہیلپس اس آٹومیٹ گڈ بیہیویئر۔ وہ بات یہ ہے کہ کریٹنگ اے ڈیلی روٹین از کریٹیکل۔ یہ جو ڈیولپنگ روٹین جو ہے نا، یہ بڑا بے پناہ اہمیت کی حامل بات ہے، اور یہ ہم نے روزانہ کی روٹین بنانی ہے۔ کوئی بھی کام جس سمت میں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، روزانہ کی ہم نے روٹین بنانی ہے، چاہے تھوڑا کام ہی کیوں نہ ہو، چاہے تھوڑا کام ہی کیوں نہ ہو، لیکن روٹین سے ہو، تواتر سے ہو، اور پہلی فرصت میں ہو۔ فرض کریں آج کسی چیز کا آپ فیصلہ کرتے ہیں نا، میں نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے ایک فیصلہ کیا میں نے کتاب لکھنی ہے، اور آپ نے روٹین بنانی ہے کہ یار میں ایک پیج روزانہ لکھوں گا۔ اب ایک پیج میں روزانہ لکھوں گا، آپ یہ کام کریں کہ یار میں نے اس کو پہلی فرصت میں لکھنا ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ میں صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام تک لے آؤں، پھر پروکریسٹینیشن شروع ہو جائے، اور شام کو میں کہوں یار تھکا ہوا ہوں، یا کوئی اچانک مصروفیت بن جائے۔ تو یہ جو ایک ڈیلی کی روٹین ہوتی ہے نا، یہ ایک انسان کے بہت زیادہ کہہ لیں کہ مددگار اور معاون ثابت ہوتی ہے۔ ہم نے چیزوں کی ڈیلی روٹین بنانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے کیا کرنا ہے؟ آگے ساتویں جو بات اس کے اندر آتی ہے وہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ ٹیکنیک جو ہے۔ اب یہ ٹائم مینجمنٹ کی جو ٹیکنیک ہے، اس میں ایک بڑی مشہور دنیا کے اندر ٹیکنیک ہوئی ہے، اور وہ ہے پوموڈورو ٹیکنیک۔ پوموڈورو ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ 25 منٹ کام کریں، 5 منٹ کی بریک لیں، اور 5 منٹ کی جو آپ بریک بھی لیتے ہیں نا، وہ جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ نہیں، فوراً وہاں سے ہٹ جائیں، فوراً چند سیکنڈ کے اندر، اور پرے جا کے ڈفرینٹ جگہ پہ اس کی بریک لیں، چائے پئیں، پانی پئیں، جو بھی کرنا ہے کریں، اور واش روم جانا ہے وہ کریں، اور کسی سے بات چیت کرنی ہے، لطیفہ سنانا ہے، سننا ہے وہ سن لیں۔ 5 منٹ کی بریک کے بعد پھر 25 منٹ کام کریں، اور پھر 5 منٹ کی بریک، 3 دفعہ 25 منٹ کا کام اور 5 منٹ کی بریک۔ چوتھی دفعہ جب آپ 25 منٹ کا کام کریں گے، اس کے بعد پھر آپ 15-20 منٹ کی بریک لیں، کم از کم 15 منٹ کی بریک لیں، اور اس طریقے سے آپ 5 سیشنز جو ہیں، 25 منٹ بہت ہوتے ہیں ایک کسی چیز پہ فوکس کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ ٹائم مینجمنٹ کی یہ پوموڈورو ٹیکنیک ہے۔ آٹھویں بات کیا ہوتی ہے؟ مائنڈ فلنس اینڈ سیلف اویئرنیس۔ یہ بڑی اہم بات ہے، مائنڈ فلنس، اور یہ ساری چیزیں ریلیونٹ ہیں، یہ ساری چیزیں متعلقہ ہیں کس چیز سے؟ پروکریسٹینیشن سے۔ اور آٹھویں جو چیز ہے مائنڈ فلنس اینڈ اویئرنیس ہے، وہ کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ یور پروکریسٹینیشن ٹریگرز۔ انڈرسٹینڈنگ یور پروکریسٹینیشن ٹریگرز، یہ ہو گیا سیلف اویئرنیس۔ مائنڈ فلنس کیا ہے؟ مائنڈ فلنس ہے کہ لمحہ موجود جو ہے، نہ آپ ماضی میں کھوئے رہیں، نہ آپ مستقبل میں رہیں، اور نہ ہی آپ ادھر دائیں بائیں آپ چیزوں کو غیر ضروری طور پہ دیکھتے رہیں، بلکہ آپ اپنے لمحہ موجود کے اوپر فوکس کر لیں، کانسنٹریٹ کر لیں، ساری توجہ مرکوز کر لیں۔ مائنڈ فلنس اینڈ سیلف اویئرنیس۔ سیلف اویئرنیس کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ یور پروکریسٹینیشن ٹریگرز۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ یار میں کسی چیز کے بارے میں پروکریسٹینیٹ کیوں کرتا ہوں، میں اس کو مؤخر کیوں کرتا رہتا ہوں کیوں، یعنی یہ جیسے ہے نا کہ آپ تحقیق کر رہے ہیں، جیسے آپ ریسرچ کر رہے ہیں، اور یہ ریسرچ اور تحقیق آپ کو بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگی۔ آگے پھر نامی بات ہے اوور کمنگ کامن چیلنجز۔ جو ایک ہے نا عام طور پہ جن چیلنجز کا، مسائل، مشکلات، رکاوٹوں کا ہمیں سامنا رہتا ہے، ان پہ ہم نے قابو پانا ہے۔ ڈیلنگ ود ڈسٹریکشن، جیسے یہ سب سے کامن کون سی ہوتی ہے
کہ ڈسٹریکشن ہے، یعنی فضول چیزوں کے اندر آپ ادھر دیکھ ادھر دیکھ، یہاں پہ بات کر ادھر بات کر، اسمارٹ فون پہ بزی ہو جا، دوسرے سے چیٹ کر، وہ دیکھ وہ کیا کر رہا ہے ادھر دیکھنا شروع کر دیا، کوئی آیا اس نے باتیں ہمارے ساتھ سٹارٹ کر دیں، کسی کا فون کال آ گیا، کسی کو فون کال کر لیے، کبھی واٹس ایپ چیک کرو، کبھی فیس بک چیک کرو، یہ اوور کمنگ، یہ ساری چیزیں فارغ وقت کے لیے رکھیں۔ اور چونکہ یہاں کام کا وقت ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اوور کمنگ کامن چیلنجز، کامن چیلنج میں کامن جو چیلنجز ہیں، کامن جو عام طور پہ رکاوٹیں، ان میں سب سے جو بڑی ہے وہ کون سی ہے، وہ ہے ڈسٹریکشن کی، یعنی وہ ہے کہ توجہ بٹانے والی اور انٹرپٹ کرنے والی فضول چیزیں۔ آگے 10ویں اور آخری بات ہے مینٹیننگ موٹیویشن، ہم نے آپ کو موٹیویٹ مسلسل کر کے رکھنا ہے، موٹیویٹڈ رکھنا ہے، ہم نے گویا کے اندر ایک چنگاری ہمارے بھڑکتی رہے اور ایک الاؤ جلتا رہے، یعنی یہ موٹی ایک خواہش جو ہے وہ خواہش جوان رہے، تگڑی رہے، اس کا ہم نے بندوبست کرنا ہے۔ مینٹیننگ موٹیویشن، سیٹنگ اسمال ریوارڈس فار ریچنگ مائل اسٹون، وہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو ہم کوئی بھی مرحلہ طے کرتے ہیں نا، تو چھوٹا سا اپنے آپ کو ریوارڈ دیں، اپنے آپ کو انعام دیں، اپنے آپ کو شاباشی دیں، اپنے آپ کو ٹریٹ کریں، اپنے آپ کو گویا کہ تھوڑا خوش کر دیں اچھے انداز کے اندر، کوئی ایسا کوئی ایڈکشن والا کام نہیں کرنا۔ اور کین ہیلپ آلسو سیلف کمپیشن، ایک تو یہ کرنا ہے کہ جو جب بھی کوئی ہم مرحلہ طے کرتے ہیں نا، کسی ایک مرحلہ طے کیا، کام مکمل نہیں ہوا، مرحلہ طے کیا ہے، اس میں ہم نے اپنے آپ کو ریوارڈ دینا ہے۔ اور دوسری بات ہم نے کیا کرنا ہے، سیلف کمپیشن پہ آنا ہے۔ یہ سیلف کمپیشن کیا ہوتا ہے، بی کائنڈ ٹو یور سیلف وین یو شپ اپ از وین یو سلپ اپ، ٹھیک ہے جی، بینگ کائنڈ ٹو یور سیلف از وائٹل وین یو سلپ اپ، ٹھیک ہے جی، اپنے آپ کو رحم دلی والا، یعنی دیکھیں نا، جب ہمیں کوئی ناکامی ہوتی ہے، جب ہمیں کوئی بہت ہی کہہ لیں کہ دھچکا لگتا ہے، جب ہم کہیں پہ اپنے آپ کو بہت ناکافی محسوس کرتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنی طرف جو وارمتھ ہے، یعنی گرم جوشی والا اور انڈرسٹینڈنگ والا کہ ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں، اور پھر کائنڈنس والا رویہ اپنانا ہے، سیلف کمپیشن۔ یہ 8ویں جو بات، 10ویں اور آخری بات ہے مینٹیننگ موٹیویشن، مینٹین ہم اپنی موٹیویشن کو اس طریقے سے کریں گے۔ آج ہم نے پروکریسٹینیشن پہ بات کی، اور لیکن یہ پروکریسٹینیشن کے اندر بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، اور دیگر بھی چیزیں کئی ایک آ گئی ہیں جو ہمارے ادھر ادھر کام آنے والی ہیں۔ بہرحال آج کی ہماری جو گفتگو ہے بہت اچھی سیر حاصل رہی، اور آگے پھر انشاءاللہ اسی پہ انگریزی میں بات کرتے ہیں۔